अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम जुइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बकायदा आगाज करते हैं इसका जो सूरा कुरैश है उसके लिए जी टीपू साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहले मैं ख्याल से कवायद पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, उसके बाद पढ़ लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही है जी ये ली इलाफी कुरैश है, ये लाम पे यामत है ये जी। ये जो है ना अलिफ के बाद या मद है इसको, जी, यानी अलिफ के बाद यामत है, फिर हाँ। फा पे खड़ा जबर है, नहीं फा पे नहीं है, लाम पे जी है खड़ा सॉरी लाम पे खड़ा जबर है और इसको दो हरकत देंगे। इसी बिल्कुल सही है। तरह शीन पर तनवीन है, अच्छा इसकी एक तरकीब शीन से पहले जो या साकिन है इसके बारे में क्या ज़हन में आता है? या लेन बनेगी जी ये। हाँ ये या लीन है, ठीक है। क्योंकि या साकिन जब आती है ना तो वो या मद भी हो सकता है और या लीन भी हो सकता है, तो इसलिए उनको चूंकि पढ़ने का तरीका अलग अलग है तो इसलिए ये हमारे ज़हन में क्लियर होना चाहिए कि ये या कौन सी है। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आपने बताया कि शीन के नीचे जो तनवीन है, अब इसमें दो चीजें हैं हमारे पास, दो ऑप्शन है। अगर तो हम यहाँ रुकेंगे तो फिर और तरीका होगा पढ़ने का, और अगर हम रुकेगी तो एक गिर जाएगी और अगर मिलाएंगे तो फिर उसके साथ। अच्छा अब ये दोनों सूरतों में अलग अलग कवायद है। अगर रुकेंगे तो इसका मतलब शीन साकन हो जाएगी और शीन साकन हो तो फिर उसका हम्स होता है जी, हम्स होगा। ठीक है। और अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो फिर ये अब तनवीन का जो कायदा यहाँ पे कौन सा लगेगा, हम क्या देखेंगे कि तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। जी हमजा आ रहा है जी। तो हमजा फिर किस वाले सेट में से आएगा, क्योंकि तनवीन और नून साकिन को अदा करने के मुख्तलिफ चार तरीके हैं ना जी। तो इज़हार है ये बिल्कुल ये इज़हार है, क्योंकि हमजा जो है वो हरफे हल्की है तो लिहाजा इसका इज़हार होगा अगर हम मिला के पढ़ेंगे। चलिए ठीक है जी आगे। फिर हमजा के नीचे खड़ी ज़ेर है, ये या मद के बराबर है। वेरी गुड। और लाम के ऊपर खड़ा जबर है, ये अलिफ मद है। ठीक है। शीन पे फिर तशदीद है। बाकी अगर शीन के साथ फिर ता को मिलाएंगे, ता को शीन से मिलाएंगे। हाँ पहले वाला ता की बात कर रहे हैं जो रहला का है। जी उसी की बात। अच्छा इससे पहले ना थोड़ी सी छोटी छोटी दो और चीजें हैं, ये मीम साकिन है और ये हा साकिन है। जी ये अगर हम वो हर चीज का कायदा बताएंगे ना शुरू में कम से कम, तो फिर उसका ये होगा कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारे ज़हन में होगा कि यहाँ पे ये वाली चीज है। तो लास्ट टाइम आपने ये कहा था कि वो जो मोटी हैं उनको डिस्कस करें, जो छोटी चीजें उनको छोड़ दें। हाँ नहीं, छोटी चीजें से मुराद ये है कि मसलन अगर ये कोई कहे कि जी फा के नीचे ज़ेर है तो इसको एक हरकत से पढ़ेंगे तो वो ज़ाहिर है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मीम साकिन का एक बाकायदा कायदा हमने एक पूरा मौजू पढ़ा है कि मीम साकिन को अदा करने के तीन तरीके हैं, एक इजहार शफी है, एक इख्फा शफी है,
ہاں یہ اظہار ہوگا. اس کے بعد جو ہا ہے یہ حروف ہمس میں سے ہے, تو یہ جب ہمس ہوگا تو ہمارے ذہن میں ہوگا نا کہ یہاں ہمس ہے, تو پھر ہم ادائیگی کرتے ہوئے اس کا اظہار کریں گے, اس چیز میں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آپ نے بتایا کہ شین کا تو ہو گیا نا, یہ شین تو تا کے ساتھ ملا کے زور دے کے پڑھیں گے, تشدید ہے. اب آگے آپ یہ والے حصے کا دیکھیے جی, یہ جو مد بن رہی ہے, مد کے اوپر مد واجب ہے. صحیح ہے تو مد واجب, لیکن مد واجب کیوں ہے یہ اگر بتا سکیں تو. یہ شرط مد اور الف اور سبب مد ہے حمزہ ایک ہی کلمے میں, اس لیے اس کو 4 سے 6 حرکت دیں گے. ویری گڈ, صحیح ہے. یہ چونکہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہے تو اس لیے یہ مد واجب ہے. صحیح ہے جی. آگے میں معذرت خواہ, میں نے تھوڑے نوٹس بنائے ہوئے اس لیے تھوڑا سا مجھے دیکھنا پڑتا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, آپ صحیح جا رہے ہیں, آگے بڑھیے آپ. اس کے بعد صاد پہ بھی تشدید ہے, تو واو کو صاد سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. اور فا جو ہے وہ حرف یا جو ہے یا یالین بنے گی. صحیح ہے. اور فا پر حروف ہمس میں سے ہے, اس کو ہمس کریں گے. ہاں اگر رکیں گے تو. جی جی ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہو گیا جی. یہ آپ نے جو قواعد بتا دی کافی, اب آپ اس کو پڑھ دیں. اچھا ایک چیز میں چھوٹی سی اور ایڈ کر دوں, وہ چونکہ بہت کم آتی ہے اور ہم نے زیادہ اس کو ذکر نہیں کیا, تو یہ جو ہے نا بس صحیف میں صاد جو ہے, ہم نے کہا کہ یہ چونکہ تشدید ہے اس پہ, تو اس کو ہم واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے, اگر صاد کے اوپر تشدید نہ بھی لگی ہو نا, تو اب ہم چونکہ قواعد پڑھ چکے ہیں نا تجوید کے, تو ہمیں پھر بھی ملا کے ہی پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ صاد حرف شمسی ہے. ہم نے سیکھا تھا کہ 14 حروف شمسی ہیں, 14 حروف قمری ہیں. اگر ایسی صورت میں جو حرف آ رہا ہے وہ شمسی ہو تو پھر وہ ملا کے پڑھا جائے گا, یعنی کہ اس میں الف لام نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر وہ حرف قمری ہو تو پھر وہ لام کیا ہوا, پھر ہم پڑھتے, اگر یہ صاد کی جگہ فرض کیا صاد اگر حرف قمری ہوتا تو پھر ہم پڑھتے ول صحیح, لیکن چونکہ یہ حرف شمسی ہے تو اس لیے وس صحیح. چلیے اب آپ پڑھ دیجیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی ایلاف قریش. نہیں, آپ نے لام کو لمبا کیوں کیا ہے؟ لام کے نیچے تو صرف زیر ہے. لی ایلاف قریش. صحیح ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ویری گڈ. بس ایک چھوٹی سی کمی ہے, اس کو رحلہ نہیں کہنا, اس کو رحلہ کہنا. را کے نیچے جو زیر ہے نا اس کو ای کی آواز نکالنی. جہاں بھی زیر آئے نا, تو ای لا فی فی ہم رہ شیتا, یہ جہاں جہاں بھی زیر ہے نا اس کو کوشش کرنی ہے ہم نے. یہ جو اے والی آواز ہے نا اس کو ای میں بدلنا ہے ساتھ ساتھ, تو انشاءاللہ یہ کرتے کرتے ہو جائے گی. چلیے جی ٹھیک ہے جی, ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد جی ہمارے پاس خرم صاحب ہیں جی. جی خرم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس لفظ فَلْيَعْبُدُوا میں دال اور واؤ کے اوپر جو ہے وہ مد ہے, واؤ مد. ٹھیک ہے. اور بے پہ جو ہے وہ تشدید ہے, تو اس کو بے نہیں کہنا, با کہنا. با پہ تشدید ہے تو اس کو زور دے کے پڑھیں گے. اس سے پہلے را کیسی پڑھی جائے گی؟ را پہ زبر ہے تو را جو ہے موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر ہاذا پہ ہا پہ جو ہے وہ الف مد ہے. اور زا کو ہم لام سے ملائیں گے. زل بیت با یا پہ جو ہے وہ لین یا لین پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر لام پر آیت ختم ہو رہی ہے, تو اگر ہم تے پہ ختم کریں گے تو بیت تک پڑھیں گے. تے کو ہم تا کو ہم جو ہے وہ اس کا زیر گر جائے گا.
اور اس کو جو ہے وہ ملا کے پڑھیں گے بیت. ہاں اس کا ہمس ہوگا پھر، کیونکہ تا حروف ہمس میں سے ہے، حروف ہمس میں سے تو اس پہ ہمس ہوگا. ٹھیک. ٹھیک اور ہے اگر اس آگے کو آ جائیے. ملائیں گے تو پھر الذی کے ساتھ بیت الذی کریں گے، یا اور اگر آپ وہاں پہ اس کو ہم نے سکون کر دیا ہوگا تو پھر ہم الذی پڑھیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. اور لام پہ تشدید ہے تو لام پہ زور دے کے پڑھیں گے. اور یہ اور زے اور یہ کے جو ہے وہ نیچے یہ مد، یہ زے نہیں ہے، یہ زے نہیں ہے، یہ زال ہے. زال ہے، زال اور یہ میں جو ہے وہ یہ مد بنے گی. یا مد. یا مد یہ بنے گی. جتنے بھی آپ اے والے الفاظ ہیں نا ان کو آ کر لیں، جتنے بھی حروف ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، وہ چاہے یہ ہو، چاہے وہ رے ہو، چاہے وہ بے تے سے، یہ ساری با تا سا یا را زا اس طرح سے کہنے کی عادت ڈالیے. تو بنیادی طور پر تو یہ ہوا یا مد. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے. لیکن اس میں اور کیا ہو رہا ہے؟ الذی زے کے نیچے یہ ہے. نہیں، یہ یا مد تو ہو گیا نا بنیادی طور پر، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مد ہوا. لیکن اب اس کے اوپر جو مد کی علامت ڈلی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سی مد ہے؟ جو اگلا لفظ ہے وہ جو ہے وہ الف سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ مد جائز ہو گئی ہے. ہاں مد جائز ہوگی. کیوں مد جائز ہوئی ہے؟ مد واجب کیوں نہیں ہے؟ ہاں کیونکہ وہ اگلے کلمے میں ہے جو حمزہ ہے، ہاں اور اگر ٹھیک وہ ہے. سیم کلمے میں ہوتی تو مد واجب ہوتی. جی شرط مد ایک کلمہ میں ہے، جبکہ سبب مد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو اس لیے اس کو مد جائز کہیں گے اور اس کو کم از کم 4 حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی آگے. اطعمہم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم میں میم میں ہم قلقلہ کریں گے. نہیں، میم جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے تو ہے ہی نہیں. میم وہ تو قطب جد کاف طا با جیم اور دال ہیں، یہ تو میم ہے، تو اس میں قلقلہ تو ہے ہی نہیں. میم ساکن کا میم میں دیکھیں نا. میم میں اور میم کے بعد جو وہ اگلا میم جو ہے وہ تشدید ہے، تو یہ ہم ادغام کریں گے. صحیح ہے. یہ یعنی میرا خیال ہے جب سے ہم نے پریکٹس شروع کی ہے شاید میم اظہار ہی آتا رہا ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میم کے بعد میم آیا ہے. تو یہاں پہ آپ سب لوگ توجہ سے سن لیں کہ جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے تو پھر اس کا ادغام ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی. تو یعنی میم کی آواز میم کے اندر مکس کر دیں گے. ٹھیک ہے جی آگے جی. اس کے بعد یہ جو من کا جو نون ساکن ہے یہاں بھی کوئی قاعدہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ اس میں جو نون ساکن ہے اس میں اخفا کریں گے، کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے. ٹھیک ہے جی ویری گڈ. اس کے بعد پھر جو میں واو مد ہے، اور ٹھیک ہے اب یہاں پر عین کے بعد جو ہے وہ لا ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے وہ وقف نہیں کریں گے بلکہ اس کو ملا کر کے پڑھیں گے واو کے ساتھ. من جو یوں کریں گے. تو وہاں کیا قاعدہ ہوگا؟ کیونکہ عین کے نیچے تنوین ہے نا، تو نون ساکن اور تنوین کا یہاں پہ کیا، جیسے آپ نے من کا بتایا نا کہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا ہے تو وہاں اخفا ہوگا. تو اب یہ جو عین کی تنوین ہے اس کے بعد واو آ رہا ہے. ہاں تو وہ واو کے ساتھ یہ اس میں ہم اس کو ہم کہتے ہیں اس میں ادغام ہوگا. آپ یہ بتا ادغام. دیجئے کہ یہ ادغام ما غنہ ہے یا بلا غنہ؟ یہ ہے یرملون میں سے ہے، تو رے اور لام. ہاں یہ ما غنہ ہے. ہاں ما غنہ یرملون میں سے. آگے پھر چونکہ لام را کا الگ قاعدہ ہے اور یومن کا الگ قاعدہ ہے، تو یہ یومن میں سے ہے نا واو، تو یہ پھر ہوا ادغام ما غنہ یعنی غنہ کے ساتھ. اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں
کہ یہ جو ان پہ آپ نے جیسے کہا نا کہ یہاں لا ہے تو یہاں رکنا نہیں ہے، لیکن اس میں یعنی آپشن ہے آپ کے پاس، یہ جو اوپر لا کے نیچے چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے نا، یہ جیسے ہم اردو میں 5 ڈالتے ہیں، یہ اس ٹائپ کا ہے نا جو نشان. جی یہ بعض جو ہے نا تجوید کے ایکسپرٹس یا یہ بلکہ یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے شروع میں تجوید کے قواعد مرتب کیے تھے، تو یہ ان میں سے ایک گروپ کے نزدیک یہاں پہ آیت ہے. تو گو کہ زیادہ تر کے نزدیک یہاں آیت نہیں ہے، اس لیے آیت کا نشان نہیں ہے. لیکن یہ والا جو نشان ہے نا، وہ سب لوگ توجہ سے یہ بات سن لیں، یہ آپ کو اور بھی کہیں کہیں نظر آئے گا. تو یہ جو چھوٹا سا نشان ہے نا، میں بات کر رہا ہوں اس کی، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا دوں. یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ تو یہ ایسے کر کے نشان ہوتا ہے جیسے یہ ہم اردو میں 5 ڈالتے ہیں، یہ میں نے جو ہاتھ سے لکھا ہے. تو یہ والا نشان اگر کسی آیت کے اندر کسی لفظ پہ ہو تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ یہاں آپ رک سکتے ہیں، کیونکہ یہ بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اب یہاں آپ رک بھی سکتے ہیں اور بغیر رکے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کئی دفعہ یہ چیز سنی ہوگی لوگوں سے، کسی یعنی قراء حضرات سے پڑھتے ہوئے کہ وہ اس کو یہاں رکتے ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی وہ یہاں رک کے پھر آگے وآمنہ سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں علیحدہ سے. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ پوری آیت ملا کے پڑھ لیں. تو اب ہمیں یعنی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ رکیں گے تو پھر تو عین ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نہیں رکتے تو پھر وہ قاعدہ ہے جو آپ نے بھی بتایا کہ یعنی یہ تنوین کو ہم واو سے ملائیں گے ادغام ما گنہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، امید ہے سب لوگوں نے یہ بات غور سے سنی ہوگی اور ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں، رک بھی سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے جی آگے بڑھیے آپ. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ الف مد ہے اور الف مد 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے اس کو. آمنہم میں پھر وہی ادغام ہو رہا ہے میم کا. ہاں یہ ادغام شفی اس کو کہہ دیجئے تاکہ وہ جو تنوین اور نون ساکن والا ادغام ہے نا اس سے علیحدہ ہو جائے. یہ صرف نام اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ اصطلاحیں ہمیں یاد رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس رول کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا میم ساکن کے بعد، چونکہ میم متحرک ہے تو لہذا یہ ادغام شفی ہو گیا جی. اس کے بعد پھر من خوف میں وہی ہے، نہیں نون ساکن کے بعد کیا ہوگا جی؟ نون ساکن کے بعد چونکہ وہ حروف حلقی میں سے ہے تو صحیح ہے، تو اس کا جو ہے اظہار کر کے پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. ویری گڈ. اس کے بعد یہ واو ساکن کا کیا ہوگا؟ واو ہے یہ خوف ہے، واو لین پڑھیں گے کیونکہ خے کے اوپر جو ہے زبر ہے. ٹھیک ہے. اور فے پر جو ہے فا پہ جو ہے ہم جو ہے وہ ہمس کریں گے. ہمس کریں گے کیونکہ ہم رکیں گے تو فا ساکن ہو جائے گا اور اس کا ہمس کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے اب آپ پڑھ دیجیے. شروع سے پڑھ دوں؟ ہاں شروع سے پڑھ دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. اچھا اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے پہلے پڑھنا. اصل میں ای اور لا دونوں کو 2 حرکت ہم نے دینی ہے. تو یعنی لی پہلے والا جو لام ہے اس کی 1 حرکت ہے کیونکہ اس کے نیچے صرف زیر ہے، لیکن اس کے بعد جو حمزہ ہے اس کے بعد یا ساکن ہے تو ہم پڑھیں گے ای، پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وہ ہوگا لا، پھر فا جو ہے وہ 1 حرکت ہوگی. یعنی پہلے والا لام بھی 1 حرکت ہے اور آخر والا فا بھی 1 حرکت ہے، لیکن بیچ میں دونوں 2 حرکت ہے. تو اس کو پڑھنا ہے لإیلافی. لإیلافی قریش. یہ آپ کا پہلا جو لام ہے نا وہ بھی لمبا ہو رہا ہے، اس کو نہیں لمبا کرنا. سٹارٹ جہاں سے لینا ہے تو پھر اس کو صرف 1 حرکت دینی کیونکہ صرف لام کے نیچے زیر ہے. لإیلافی. لإیلافی. اب آپ کا قریش. لیکن یہ تھوڑی سی مزید پریکٹس چاہیے اس کے لیے کیونکہ
جو یا مد ہے اور اس کے بعد الف مد ہے، یہ دونوں کو دو حرکت دینی ہے، تو وہ بعض کا ہوتا کیا ہے کہ ایک ادائیگی ہو جاتی ہے، دوسری وہ پراپر نہیں ہوتی، تو اس پہ پریکٹس کی ضرورت ہے. چلیے آگے بڑھیے آپ. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٹھیک ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اچھا، جو من جو ہے نا یہاں پہ آپ کا وہ اخفا نہیں ہوا، آپ نے بتایا تو صحیح تھا کہ اخفا ہے، لیکن آپ نے اظہار کر دیا. اظہار کر دیا. اس آیت کو آخری آیت کو دوبارہ پڑھ دیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. چلیے جی، خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کے بعد ہیں جی اشفاق خان صاحب. جی اشفاق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے یا قاعدہ بتا دوں؟ ہاں پہلے آپ قاعدے بتائیے. یہ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے لائی ہے نا، سورہ الفیل، اس کی آپ نے پہلی جو 2 آیات ہیں نا، اس کے قواعد بتانے کی کوشش کریں آپ. میم ساکن ہے جی، اور اس سے پہلے میم ساکن کے بعد میم ساکن یہ سارے شفوی ہے. ٹھیک ہے. اور را ایک حرکت ہے، را موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو لین کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فا اور پھر فا عین ایک حرکت ہے. لا تک رب کا را موٹا پڑھیں گے، اور آگے رام شدد ہے اس لیے اس سے ملا کر ڈبل ادا کریں. صحیح ہے. بی اصحاب یہ با کے نیچے زیر ہے، آگے الف ہے، اس لیے اس کو 2 حرکت دیں گے. نہیں، یہ الف خالی نہیں ہے، یہ الف کے اوپر جو ہے نا زبر ہے، تو یہ حمزہ، یہ 2 حرکت والا نہیں ہے. بی اصحاب اس کو کیسے ادا کریں گے؟ نہیں، اس میں تو با کے نیچے زیر ہے، بس اس کو بی کہیں گے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. ہاں یہ ایک ہی حرکت سے پڑھیں گے، اور آگے ہا پر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکت دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو صاد ساکن ہے نا، یہاں پہ ایک چیز ہے اگر آپ کو یاد ہو تو، یہ یہاں ہمز کریں گے. ہاں یہاں ہمز کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کی آسانی کے لیے نا پہلے وہ چھوٹا سا ایک نشان لگاتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا وہ. جی سر، میں اصل میں یہ موبائل پہ نہیں وہ دیکھ رہا ہوں، ادھر ڈائریکٹ ٹیبلٹ پہ، اس پہ کمپیوٹر پہ ڈیسک ٹاپ. اچھا، یعنی آپ میری سکرین نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے طور پہ کھولا ہوا کہیں سے؟ جی میرے پاس کمپیوٹر ہے، بڑی سکرین ہے ڈیسک ٹاپ پہ، اس پہ میں ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے جو آپ نے نشان لگایا ویسے وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے موبائل، لیکن میں ادھر ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں اپنے جو میں نے یاد کیا اس حساب سے. اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیے. جی ہاں پر ڈبل کھڑی زبر ہے، 2 حرکت دیں گے، اور اس کے بعد یہ حرف ہلکی ہے، اس کو با کو یہ حمزہ اس کے ساتھ اللام ادا کریں گے بالفیل. اور پھر یا مد ہے، جی یا مد ہے، اس کو یا مد کر کے پڑھیں گے بس اصحاب الفیل. ٹھیک ہے. پھر آگے وہی علم، لام اور یا لام میم سکن. اچھا یہاں پہ نا جب یہ آیت پہ رکیں گے تو پھر کون سی مد ہوگی؟ یہ فیل یہاں
دیکھیے فا کے بعد جو یا ساکن ہے نا وہ تو ہوگی یا مد 2 حرکت تک، لیکن جب ہم لام پہ رکیں گے یہاں پہ چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو پھر یہ مد عارض بن جائے گی، یعنی بڑی والی مد کریں گے ہم۔ ہاں یہ مد شرط اور واجب سے نہیں ہے، اس لیے یہ مد جائز اور واجب سے نہیں ہے، اس لیے مد عارض بنے گی۔ نہیں اس کا کوئی وہ شرط مد سبب مد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ جب ہم کسی مد کے بعد اگلے حرف پہ عارضی طور پر رکتے ہیں، یعنی ویسے اس کے اوپر ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حرکت، لیکن ہم رکنے وقف کی وجہ سے اگر اس کو ساکن کر دیں تو پھر جو مد ہوتی ہے اس کے ساتھ پیچھے وہ مد عارض بن جاتی ہے۔ ٹھیک جی اب آپ بتائیے علم میں میم ساکن جو ہے، میم ساکن کے بعد لفظ یا ہے، اس لیے ہم اس کو اظہار شفوی کریں گے میم کو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو لفظ نہیں کہنا، یہ لفظ یا نہیں ہے، یہ حرف یا ہے۔ جی حرف یا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو جیم ساکن ہے اس کا کیا ہے؟ جیم ساکن کے بعد ایک حرکت ہے، اس کو ہم ہمس کریں گے۔ نہیں یہاں پہ جو جیم ہے یہ کتب جد میں سے ہے، جو 5 حروف ہے نا کتب جد، ان میں سے آپ کو پتہ ہے اگر کہیں ساکن آئے اور لفظ کے اندر ہو تو پھر کون سا قلقلہ ہوتا ہے؟ قلقلہ صغرا، صغرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ اگلی لائن میں آ جائیے، یہ جو یا ساکن ہے یہ کیا ہے؟ قیدہم، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے یہ، اور پھر میم ساکن کے بعد فی میم یہ اضافے شفوی ہوگا، اور پھر فی یہ مد یا، ٹھیک ہے، یہ یا مد ہوگی جی۔ پھر تدلیلم، یہ پھر یا مد کے بعد جب لام مشدد کو یہاں وقف کریں گے تو یہ ساکن کریں گے تو یہ بھی ہمس ہوگا یا مد عارض ہوگا؟ مد عارض ہوگا جی، مد عارض۔ چلیے اب آپ یہ دونوں آیات پڑھ دیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم فعال ربک باصحاب الفیل، علم یجل کیدہم فی تدلیل۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اچھا آپ نا تھوڑا کوشش کریں اس کو نیٹ کو اپنے کو چیک کریں، آپ کی آواز پورا ٹائم نا ٹوٹ ٹوٹ کے آتی رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، چلیے جی بہت شکریہ آپ کے حصہ لینے کا۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں جی کہ اب ہمارے ساتھ ہیں مشتاق صاحب۔ جی مشتاق صاحب۔ اچھا مشتاق صاحب شاید ابھی ریڈی نہیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہیں عابد صاحب۔ جی عابد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ یہاں تیسری آیت سے پڑھیے۔ جی تیسری آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتاق صاحب آ گئے۔ آواز آ رہی میری؟ ہاں اب آ رہی ہے، آپ اس وقت نہیں بولے تھے، میں نے پھر عابد صاحب کو کہہ دیا۔ چلیے جی جی آ رہی، چلیے بولیے آپ۔ عابد صاحب آپ فی الحال رک جائیں پھر۔ مشتاق صاحب۔ وَأَرْسَلَ، اور سین جو ہے وہ حروف ہمزہ سے ہے تو لمبا کریں گے۔ علیہم، ارسل علیہم، لئی جو نہیں ہے کون سا، کس کو کہہ رہے ہیں حروف ہمز میں سے؟
अच्छा सॉरी, सीन सीन हमसे नहीं होगा, ठीक है, नहीं क्योंकि नहीं, वो नहीं है। सीन अरूफ हम्स में से है, लेकिन वो साकन हो तो फिर हमने उसका हम्स करना है ना इस। जी जी। वार अच्छा, साला आपकी आवाज नहीं पहले आ रही थी मुश्ताक साहब, एक मिनट सुनिए, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ये जो आपने जहां से शुरू किया ना, दोबारा से बताइए सारा कुछ। वार साला, रा जो है वो मुफखम पढ़ा जाएगा क्योंकि पीछे ठीक है, वेरी गुड, जबर है। ठीक है। और इसके बाद आप, हाँ जी, या साकन का क्या होगा? अलई जो ये रूफे लीन है, इसको रूफे लीन पढ़ा जाएगा। ठीक है, हिम जो है वो शफी, इज़हार शफी होगा। वेरी गुड, ठीक है। तायर फिर इस तरह जो है वो ये जो रूफे लीन में आएगा, ठीक है, रन। और इसको हम जो है ना वो करेंगे, इजहार करेंगे क्योंकि वेरी आगे गुड, फिर हमजार है। ठीक है, वेरी रन गुड। अब व्हील, फिर ये जो है रूफे मद्दा होगा क्योंकि बाज एक के बाद जार है, तो अगर हम इस पे रुकेंगे तो ये फिर जो है मद होगा, मद्दे आर्ज। ठीक है, ये जो इसमें बा के बाद अलिफ है, बा के ऊपर जबर है और अलिफ है, वो क्या है? हाँ, ये रूफ है तो उसमें आएगा मद्दा में अलिफ। हाँ, अलिफ मद, इसको अलिफ मद अलिफ कहेंगे, आगे वाले को या मद कहेंगे, क्योंकि दोनों का अदा करने का अलग अलग तरीका है ना, तो जो उसका नाम है वो बताइए। ठीक है, आगे आ जाइए अगली लाइन में। रा ये कैसी पढ़ी जाएगी? और मीहिम, तरा फिर जो है मुफखम पड़ी जाएगी। ठीक है, रूफे मद है। हिम जो है वो नहीं, रूफे मद ना कहें आप, ये कहें ये या मद है। हाँ, या मद, या मद। ठीक है, उसके बाद जो है वो इज़हार शफी होगा। तारमीम, क्योंकि जो है हा के नीचे मीम जो है वो उसके ऊपर सुकून है। तारमीम बिहिजारतिम। नहीं नहीं, एक मिनट मुश्ताक साहब, ये कैसे पता चलेगा कि ये इजहार है मीम का? क्योंकि हमने ये देखना है ना कि मीम साकन के बाद क्या है। तो मीम साकन के मीम साकन के बाद यहाँ क्या है? ये होगा इकलाब। तारमीम, क्योंकि जब भी ये मीम के बाद हर्फ बा आएगा, हाँ, तो क्या होगा जब बा आए? तो ये इकलाब, तो ये इकलाब हो। तरमीहिम, इसको थोड़ा अच्छा, नहीं इकलाब, एक मिनट अब सुनिए मेरी बात। इकलाब का मतलब होता है तब्दील होना, वो चीज होती है तनवीन और नून साकन में इकलाब है। जो मीम साकन है ना, इसमें तो इकलाब है ही नहीं। इसमें या तो इख्फा होता है, या इसमें इजहार होता है, या इसमें इदगाम होता है। इसमें तीन चीजें हैं, इसमें इकलाब नहीं होगा। नहीं, ये इख्फा होगा। देखिए, अच्छा सब लोग एक बार मेरी बात तवज्जो से सुन लें कि जब मीम साकिन हो तो उसके बाद हमने देखना है कि कौन सा हरफ है, और उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे इजहार शफी है, या इदगाम शफी है, या इख्फा शफी है। तो कैसे पता चलेगा? अगर तो मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक हो तो फिर तो होगा इदगाम शफी, यानी मीम की मीम में आवाज मिक्स हो जाएगी, इदगाम हो जाएगा। और अगर मीम साकिन के बाद बा हो मुतहर्रिक, जैसा कि यहाँ है, ये भी मेरा ख्याल जब से हमने प्रैक्टिस शुरू की है, अभी थोड़ी देर पहले वो इदगाम वाला आया था कायदा, और अब ये इख्फा वाला आया। यानी मीम साकिन के बाद अगर बा मुतहर्रिक हो तो इख्फा शफी होगा। बाकी इन दो के अलावा कोई भी हरफ आए तो वो इजहार होता है। तो ज्यादातर तो इजहार ही होता है, लेकिन ये दोनों में से कभी कभी कोई आता है, तो फिर हमने देखना है कि अगर मीम है तो इदगाम, और अगर बा है तो इख्फा। तो यहाँ हमने इख्फा करना है, यानी गुन्ना करना है। तरमीहिम बिहिजारा, इस तरह ये लंबा करके गुन्ना करेंगे तो इसकी अदायगी होगी, इज़हार नहीं होगा। चलिए जी आगे। तरमीहिम बिहिजारतिन, जीम अलिफ जो है ये मद अलिफ मद होगा। ठीक है, हाँ जी, अलिफ मद होगा। इसके बाद ये जो ता के नीचे तनवीन है पढ़ा जाएगा। और तिम हिजारतिम, यहाँ पे जो है
वो इख्फा होगा, इदगाम इख्फा होगा। पहले आप देखिए ना कि तनवीन के बाद क्या है, हमने ये ऐसे पता चलेगा ना कि जी उसके बाद वाला हरफ बताएगा हमें। अगर हम वैसे ही बोलेंगे जी इदगाम होगा, इख्फा होगा, इजहार होगा, तो फिर तो वो कभी तुक्का लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अगर हम उसको समझ के करेंगे तो फिर वो सही आएगा। तनवीन के बाद क्या आ रहा है? मीम जी, ठीक है ना, तनवीन के बाद आ रहा है मीम। तो अब मीम जब होता है तो फिर क्या होता है? इख्फा। नहीं इख्फा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मीम मुशद्दद है। तो नहीं, मुशद्दद तो बाद की बात है। हमने मुशद्दद को देख के नहीं फैसला करना कि ये क्या चीज है। मुशद्दद तो वो उस वजह से है, उस रूल की वजह से। हमने वो रूल ढूंढना है। रूल क्या है कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यूमिन यानी ये जो 4 हरूफ हैं उनमें से कोई हरफ हो, जैसा कि यहाँ मीम है, तो फिर इदगाम मा गुन्ना होता है। इदगाम मा गुन्ना, जी जी बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें सब लोग जो है ना कोशिश करें इनको याद करने की, क्योंकि एक दफा नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं, दूसरी दफा नहीं आएगा कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम तीसरी दफा आ जाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार वही चीज कर रहे हैं। तो अगर हम हर दफा ही भूल जाएंगे तो फिर यानी ये ना हो कि हम 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी अभी सोच रहे हो कि यहाँ इदगाम होना है या इख्फा होना है, तो फिर सही नहीं है। अभी तो हम चले स्टार्ट है ना, तो आप कोशिश करें सब लोग के साथ साथ कवायद को जो जहां जहां पे नहीं आपको याद हुए अभी उसको याद करने की कोशिश करें। इसलिए हमें पहले पता है कि हमने आज क्या पढ़ना है, तो आप कोशिश करें कम से कम 1-2 सूरतें सामने रख के उसमें कवायद ढूंढने की कोशिश करें, साथ अपने नोट्स रख लें। उसके बाद जो आपको चीज एक दफा याद हो जाएगी बस वो याद होगी, दोबारा तो नहीं करनी पड़ी। टोटल 15-20 रूल हैं सारे मिला के, अगर हम देखें तो आप 2-4 क्लासेस में थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आगे बहुत काम आसान हो जाएगा। चलिए जी, अच्छा ये हो गया तनवीन के बाद, चूंकि मीम है तो ये हो गया इदगाम मा गुन्ना। अब आगे जो नून साकिन है, नून साकिन के बाद सीन आ रहा है। हाँ, मिन तो ये जो है इसमें इख्फा होगा। हाँ ये सही है, ये इख्फा होगा। ठीक है जी। मिन सिज्जील, जीम के बाद या है तो ये भी मद्दा या मद्दा होगा यहाँ पे। ठीक है, या मद्दा होगा। और अगर हम लाम पे रुकेंगे तो फिर तो ये मद्दे आरज़ बन गए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ठीक है, अगली आयत भी आप कर दें। ये फजअलहुम जो मीम साकिन है ये क्या होगा? फजअलहुम, इसमें हम जो है ये होगा इख्फा शफवी। नहीं, इख्फा क्यों कह दिया आपने? अभी तो हमने बात की कि अगर बा बाद में आए तो फिर इख्फा होगा। जी जी, ये तो काफ है, इज़हार शफवी। हाँ इज़हार होगा। अच्छा, उसके बाद स्वाद साकिन है तो ये क्या है? ये जो है वो हम्स होगा, हमसल। हाँ, ये जो 10 हरूफ है ना, फहस्सहु शख्सुन सकत, ये जो 10 हरूफ हैं इनमें से कोई हरफ अगर साकिन आए तो उसका हम्स होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो फा के नीचे तनवीन है, हाँ ये वही आ गया इदगाम। हमने योमिन में से जो आया था ना कि गुन्ना के साथ इदगाम है, गुन्ना के साथ। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद अब काफ के बाद जो वाव साकिन है, हाँ ये फिर वाव वाव मद्दा। ठीक है। और लाम पे जब रुकेंगे तो फिर इसको हम करेंगे मद्दे आरज़ बन जाएगी, लंबी वाली मद। ठीक है जी। चलिए, अब आप पारसाला से लेकर पढ़ दें एक बार। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, हमारे जो साथी हैं ना वो कुछ तो माशाल्लाह से हैं, दोनों चीज़ों में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो कवायद में भी और तिलावत में भी। और कुछ हमारे साथी हैं जो किसी एक चीज़ में ज़्यादा बेहतर हैं, किसी में काम है। जैसे अभी मुश्ताक साहब ने पढ़ा
تو ان کی پڑھنے کی ادائیگی تو ماشاءاللہ اچھی ہے، وہ قواعد کو صحیح استعمال کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن قواعد بتانے میں تھوڑی سی ان کی سپیڈ کم ہے، وہ تھوڑی دیر لگتی ہے. تو جو جس ایریے میں تھوڑا سا ویک ہے وہ اس ایریے میں تھوڑی سی زیادہ محنت کرے، کیونکہ ہماری روز تو کلاس ہوتی نہیں ہے، اب نہ ہی کوئی ایسا خاص ہوم ورک ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس میں اپنی جو آپ کی کمی ہے وہ پوری کریں. جس کو تلاوت کرنے میں تھوڑی مشکل ہے وہ بار بار پریکٹس کرے اس کو پڑھنے کی قواعد کے مطابق. جس کو قواعد میں تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے وہ ان کی کوشش کرے سیکھنے کی، بار بار اس کو ڈھونڈے. تو یہ چند دن کی محنت سے آپ انشاءاللہ قابو پا لیں گے، اور پھر یہ ساری زندگی میں کام آئے گی آپ کی. کیونکہ اگر آپ اس کو ابھی اگنور کر دیں گے کہ چلیں جی بس ہم نے کورس کر لیا، اب تھوڑا پڑھنا آ گیا کافی ہے، تو پھر وہ چیز یعنی آپ کو خود نہ وہ فیل ہوگا کہ جی میں نے ایک چیز سیکھی بھی تو اس سے میں وہ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ ہم بار بار ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ چیز میری نسبتاً ویک ہے تو آپ اس میں کوئی پریشانی کی، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اس کو سیکھیں. مجھ سے پوچھیں، ایک بار پوچھیں، 10 بار پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو قابو پانے کی کوشش کریں. اپنا جو آپ کے ذمے ہے کام وہ ضرور کریں. تو یہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ لوگ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی عابد علی صاحب. اچھا عابد علی صاحب، اب ہم جو ہے نا اگلی سورہ کھول لیں، یہ والی جی عابد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل میں یالین ہوگا پہلے، اور پھر ویل میں یہاں پہ ادغام ہوگا تنوین اور لام کا، اور اس کے بعد کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام بلا غنہ. بلا غنہ، ویری گڈ، صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد تل و مزہ میں بھی ادغام ہوگا بلا غنہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہاں جو ہے اگر ہم ملا رکیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اگر رکیں گے ہم وقت کریں گے تو لو مزہ پڑھیں گے، تا گول تا جو ہے یہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر ملا کے صحیح پڑھیں ہے. گے یہ چیز چونکہ شاید پہلی دفعہ آئی ہے یا کافی دنوں بعد آئی ہے، سب لوگ توجہ سے سن لیں کہ اگر یہ گول تا ہوتی ہے حرکت والی، اور اگر ہم یہاں رکیں تو پھر ہم نے اس کی آواز ہاں میں بدل دینی ہے. تو یہ ہو جائے گا مزہ، یعنی تا کی آواز نہیں آئے گی، ہا کی آواز آئے گی. اور اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ نون قطنی کے ساتھ جو ہے زیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے لومزتل. ہاں، پھر یعنی تا کو ایک حرکت دیں گے زیر کی، اور اس کے بعد نون کے ساتھ لذی کو ملا دیں گے تو پھر وہ نل لذی بن جائے گا. یہ یعنی نون قطنی کا قاعدہ ہم نے جو پڑھا ہے، یہ بہت کام آتا ہے، لیکن جب آئے گا تو پھر اس کا استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، آگے. اس کے بعد الذی پہ یا مد ہوگا، ذال کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ما لوں پہ ادغام ما غنہ ہوگا تنوین کا واو کے ساتھ. پہلے اس کے ماں میں کیا ہے؟ ماں میں الف مد ہے، تو اس کو دو حرکت کے بغیر 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور جی. اس کے بعد وعددہ میں جو ہے یہ گول پہ یہ الٹا پیش جو ہے یہ گر جائے گا اگر وقت کریں گے، اور اگر وقت نہیں کریں گے تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ہاں، کیونکہ یہ الف واو مد کا بدل ہے. جی ٹھیک ہے، آگے. اس کے بعد یحسب انا میں نون پہ جو ہے وہ اظہار ہوگا اور زور دے کے پڑھیں گے اس کو. اور ما لہو اچھا، میں یہ پہلے میں نے نشان ایک لگایا ہے ہا کے اوپر، ہاں پہ ہمس کریں گے. ٹھیک ہے جی، آگے. اس کے بعد لہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے تو اس کو واو کا بدل ہے، تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے، لیکن اس کے بعد چونکہ حمزہ آ رہا ہے اور یہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ مد جائز ہوگا، اس کو 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ما لہو اخلدہ. اسی طرح جو ہے اخلدہ میں ہا پہ الٹا پیش ہے، تو اگر ملائیں گے تو واو کا بدل ہو جائے گا یہ، اور 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور اگر وقت کریں گے تو یہاں پہ صرف ہا ساکن کی آواز نکلے گی، اخلدہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. چلیے آگے. کلا میں لام پہ زور دے کے پڑھیں گے، تشدید ہے، اور الف مد ہے. لام دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد یم بدن، نون پہ جو ہے وہ اقلاب کریں گے چونکہ با متحرک آ رہا ہے اس کے بعد، تو یہ ہوگا لا یم بدن. نون پہ بھی جو ہے وہ اظہار کریں گے، اور تشدید ہے تو اس کو زور دے کے پڑھیں گے. اچھا نہیں، یہ جو آپ نے لا ینبا ذنہ میں جو نون ساکن ہے اس کا کیا بتایا؟ یہاں پہ اقلاب کریں گے، نون کی آواز ہاں میم سے اقلاب یہ سب لوگ توجہ سے سنیں، کیونکہ اقلاب کا قاعدہ بھی میرا خیال ہے ہماری پریکٹس میں پہلی دفعہ آیا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با متحرک ہو تو پھر اقلاب ہوگا، یعنی اقلاب سے مراد تبدیلی، یعنی کیا ہوگا، نون کی آواز میم میں بدل جائے گی. تو یہ ویسے تو چھوٹا سا میم اوپر ڈالا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یعنی نون ساکن کے بعد چونکہ با آیا ہے زبر والا، تو ہم نے اس کی آواز میم چاہے نہ بھی ڈالا ہو تو میم میں بدلنی ہے. لا ینبذن. ٹھیک ہے جی، آگے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس میں ہا جو ہے وہ اگر وقت کریں گے تو ہا کا زیر گر جائے گا، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو زیر ادا ہوگا یہ، اور ایک حرکت کے برابر ہا کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے جی عابد صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا. اب آپ یہاں تک جو ہے نا پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو اعو کریں، عین کے بعد واو مادہ ہے نا. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ واخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. ویری گڈ. چلیے جی، ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی پارٹیسپیشن ہو گئی. اب میں آگے دیکھتا ہوں. جی سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما الحطمہ. ما کا الف مد ہے اور اس پہ مد جائز بنے گا، اس لیے کہ شرط مد پہلے کلمے میں اور حمزہ سبب مد دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ مد جائز بنے گا. اس سے 4 سے 6 حرکت کھینچیں گے. اب یہ کتب جد میں سے ہے تو یہاں پہ کلکلا صغرا ہوگا. ٹھیک ہے. را پہ کھڑی زبر ہے، بدل الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. مل ہوتما، یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تا کو چونکہ وقف کریں گے تو اس کو ہا میں بدل دیں گے، ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو نار اللہ میں ناک پہ الف مد ہے. صحیح ہے. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش آ رہی ہے، اس پہ دمہ ہے. اللہ کے لام جلالہ کو بھی موٹا پڑھیں گے. اور مو قدم ہے، مو جو ہے وہ واو مد ہے. صحیح ہے. قدم ہے ایسے ہی، وہ تا کو جب وقف کریں گے تو ہا میں بدل دیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو وہ قدا تھلاتی کر کے پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. تو تی یا مد ہے. تتلیو جی. تتا میں تا چونکہ حروف مستعلیہ میں سے موٹا ہے تو اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے. تتلیو علل افئدہ، اس میں بھی جو تا ہے آخر اس کو ہم ہا میں بدل دیں گے تو اس کو پڑھیں گے فا ساکن پہ ہمس کریں گے. جی فا یہ حروف ہمس میں سے یہاں پہ ہمس کریں گے. جی انہا میں نون مشدد ہے تو اس کو گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. ہا الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. علی یا لین میں یا لین ہے، اور ہم پہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو اس پہ ادغام شفی ہوگا. صحیح ہے. حمزہ کو تھوڑا سختی سے یہ زور دے کے پڑھیں گے، مو پڑھیں گے علیہم مو.
صدا پہ ایسے ہی تو تنوین ہے یہاں پہ، اگر تو وقف کریں گے تو اس کو ہاں میں بدل دیں گے، اور اگر تنوین کو اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ ہوگا اخفا ہوگا، اس کا تنوین، نون تنوین کا اخفا ہوگا فی کے ساتھ، تنفی ہوگا، فی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے. آمدم پھر دال تنوین ہے اور اس کو میم کے ساتھ ادغام کریں گے مع غنہ کے ساتھ، یہ حروف جر ملون میں سے ہے، یمنو میں سے ہے، تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور مددہ کو ایسے ہی تا آخری تا جو ہے اس کو ہم ہائی ساکنہ میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں سب لوگ توجہ دیں، ایک چیز جو ہے نا یہ انہوں نے بتائی ہے نا جیسے سعید صاحب نے، تو یہ جو موسدا ہے نا، جو سیکنڈ لاسٹ آیت کا جو پہلا جو آخری لفظ ہے، اس میں جو میم کے بعد واو ہے نا، تو اس میں غلطی کا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ مد ہوتی ہے، واو مد. لیکن یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ خالی واو ساکن ہو، اس کے اوپر یہ جو چھوٹا سا حمزہ لگا ہوتا ہے نا، تو یہ پھر واو نہیں رہتی، یہ ایکچولی حمزہ کی ایک شکل ہے. تو اس کو ہم نے منہ نہیں پڑھنا، یعنی واو مد نہیں کرنا، بلکہ یہ پڑھنا ہے منہ، یعنی جھٹکا دے کے، جیسے حمزہ ساکن ہے ایکچولی یہ، تو اس کو پڑھنا ہے موسدا، موسدا نہیں پڑھنا، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز میں نے کہا کہ تھوڑی کم آتی ہے، تو اس لیے آپ لوگ ذرا اس پہ توجہ کر لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. چلیے صحیح صاحب، آپ پوری سورہ پڑھ دیجیے. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی موقدہ یہ دو نار حرکت ہوگی، اللہ واو ساکن ہے، الموقدہ موقدہ، سوری نار اللہ الموقدہ، کیونکہ یہ واو مد ہے. اچھا جی انشاءاللہ. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. جی ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اچھا جی، اب ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد جی اسرار صاحب. اچھا، اب ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس حساب سے میرا خیال ہے ہم واپس چلے جائیں. 3 صورتیں ہماری ہو گئی، تو میں واپس چلا جاتا ہوں. ہماری کون سی صورت تھی اس سے پہلے؟ یہ والی. جی اسرار صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آپ اسی سورہ کو دوبارہ سے ڈسکرائب کر دیں. صرف ریسائٹ کروں یا اس کے قواعد میں؟ قواعد اگر آپ بتا دیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. 2 آیات کے بتا دیں، چلیں پہلی 2 آیات کے. اچھا جی. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، تو اس میں یا مد ہے اور صحیح ہے. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہ مد کا بدل ہے، الف مد کا بدل ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. اس کے بعد یہ یا جو ہے یہ یا لین ہے. ٹھیک ہے. اور پھر شین کے نیچے اس پہ تنوین ہے، تو یہاں اگر رکیں گے تو یہ تنوین گر جائے گی، اور جس کو ہمس کر کے پڑھیں گے. صحیح ہے.
اور اگر ہم ملا کے پڑھیں تو پھر یہ تنوین کا کیا بنے گا؟ پھر یہ پھر تنوین پڑھی جائے گی. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے نا کہ اس کے بعد ایلافہم میں حمزہ ہے نا پہلے، تو یعنی تنوین کے بعد اگر حمزہ ہو تو پھر وہ تنوین یا نون ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے پھر اس کا؟ ان 4 جو طریقے ہیں ان میں سے کون سا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، اقلاب ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے. اچھا ہاں، اس میں حمزہ ہے نا، حمزہ حرف حلقی ہے نا. جی تو حروف حلقی میں سے کوئی ہو اگر تو پھر اظہار ہوتا ہے. جی اس کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو پھر پڑھیں گے لإیلاف قریش ایلافہم، یعنی اظہار کر کے تو آگے ملا کے پڑھ دیں گے. لیکن اگر ہم رک جاتے ہیں تو پھر شین پہ شین ساکن ہو جائے گی اور اس کا ہمس ہوگا جیسے آپ نے بتایا. چلیے آگے جی. آگے اس میں ہے جو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ الف مد کا بدل ہے، تو 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. اور پھر یہ میم جو ہے اس کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد را ہے، اس لیے رحلہا اس کا ہمس کریں گے. ٹھیک ہے. رحلت الشتائیہ. اور یہ الف جو ہے الف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، یہ ہوگی مد لازم. مد واجب کہتے ہیں اس کو. سوری، مد واجب. ہاں، کیونکہ جو شرط مد اور سبب مد ایک ہی کلمے میں تو اس لیے مد جائز ہوگی. اچھا، اس کے بعد یہ بتا دیجئے. اس میں یا جو ہے یہ یا لین ہے، اور اس کے بعد فا پہ رکیں گے تو اس کا ہمس کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے اب آپ سورت پڑھ دیجئے پوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا آمنہم من خوف، یہ تھوڑا سا اس کو غنہ کریں گے نا تو میم کا میم میں ادغام غنہ کے ساتھ کرنا، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے زیادہ صحیح ادا ہوگا. ویسے ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے پوری صورت کو. چلیے جی، اب ہمارے پاس نیکسٹ ہیں سلطان صاحب. جی سلطان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، میں اس کو ریسائٹ کر رہا ہوں کیونکہ رولز جو ہے میں دوبارہ اس کو ریوائز کر رہا تھا. تو ٹھیک ہے پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. ان کو لمبا نہیں کریں کیونکہ صرف زبر ہے نا. اطعمہم، أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اچھا، اس میں جو آخری آیت ہے نا، اس میں ایک تو وہ اطعمہم نہیں کہنا، وہ جیسے میں نے پہلے بتایا اطعمہم کہنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے نا، دوسری چیز جو ہے وہ اگر ہم جو پہ رکیں گے نا تو پھر ہم نے اس کی تنوین نہیں پڑھنی، یعنی ہم نے یہ نہیں کہنا من جوئن، ایسے نہیں کرنا. پھر ہم نے کہنا من جو. ہاں،
اور اگر ہم نے اس کی تنوین پڑھنی ہے تو پھر آگے ملا کے پڑھنا. پھر ہم نے پڑھنا ہے من جوع وآمنہم من خوف, پھر پورا ملا کے پڑھنا ہے. اور اگر کہیں رکیں دوبارہ پڑھ دیں. ٹھیک ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ویری گڈ, صحیح ہے جی سلطان صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, اور بھی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا غیور صاحب, جی غیور صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی آواز صحیح نہیں آئی. دیر سے حاضر ہو رہا ہوں میں, شادی بڑی ضروری تھی اس میں چلا گیا. میں تلاوت کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. ہاں جی بالکل کریے جناب. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اچھا, آپ نے جس شادی میں گئے آپ نے کیا کھایا وہاں؟ کوئی ایسی چیز کھائی جس سے آپ کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی؟ نہیں, شادی کا تو وہی جو معمول کا کھانا ہوتا ہے, مرغی ہو. کوئی بڑی تیز قسم کی مرغی تھی وہ جو آپ نے کھائی ہے, کیونکہ آپ نے بڑی تیزی میں پڑھا ہے. کیونکہ میں دوبارہ پڑھوں اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نہیں, غلطی سے مراد یہ ہے نا کہ وہ پھر اگر ہم تیزی میں پڑھتے ہیں نا تو وہ پھر خاص طور پہ جو مد ہوتے ہیں اور جو ہمارا گننا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں پھر صحیح ادا نہیں ہوتی. صحیح, بالکل صحیح فرما. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ابھی نا اس چیز پہ مکمل نہیں قابو پایا جو میں نے کہا ہے نا کہ زیر والی اگر آواز ہے تو اس کو ای کہنا ہے, اے نہیں کہنا. ٹھیک ہے نا, یعنی لے ایلاف نہیں کہنا, لی ایلافی, یعنی لی اور فی. اسی طرح جو پیش والی آواز ہے اس کو او کہنا ہے, او نہیں کہنا. یعنی آپ اعوذو نہیں کہیں گے, اعوذو باللہ ایسے کریں گے تو پھر وہ بات وہیں کی وہیں رہے گی. اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی یہ جس کا بھی یہ صحیح نہیں ہے وہ اسی طرح کوشش کرے اپنے آپ بیٹھے کسی بھی جگہ پہ. بے شک آپ اونچی آواز میں نہ بولیں, گھر میں بیٹھے ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو انگیج کریں ان چیزوں میں کہ اس کو تھوڑا علیحدہ کر کے کوشش کریں. اعوذ, یعنی پہلے آپ نے حمزہ کی آواز نکالی ایک حرکت آ, پھر عین کے بعد چونکہ واو مدہ ہے تو اعو, اس کو 2 حرکت دینا ہے. پھر زال کے اوپر پیش ہے تو اس کو زو کہنا, زو نہیں کہنا. اگر ہم کہیں اعوذو تو پھر تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, اعوذو. اسی طرح پھر آپ اتنے کریں, پھر آپ کہیں باللہی. ٹھیک ہے, باللہی, ہے نہیں کہنا. پھر من الشی نہیں کہنا من الشی, کیونکہ یہ حرف لین ہے. اعوذ باللہ من الشی, تو پھر تو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 حرکت تک کھینچنا ہے, تو. پھر نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو را کے ساتھ ملانا ہے, تو من الشیطان الرجیم. آخر میں چونکہ مد عارض ہو رہا ہے رکنے کی وجہ سے تو اس کو لمبا کریں گے. تو یہ چیز اگر ہم اسی طرح پڑھتے رہے جس طرح پہلے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہے. تو یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا, یہ سب سے کہہ رہا ہوں. جہاں جس کی کمی ہے تو ساتھ کوشش کریں کہ بہتر کریں, تاکہ آج سے مہینہ بعد اگر جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمارا کم سے کم 10%, 20%, 50%, 100% کوئی نہ کوئی تو امپروومنٹ ہونی چاہیے نا. ویسے تو ماشاءاللہ امپروومنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب لوگ کوئی امپروو نہیں کر رہے ہیں, لیکن جتنی امپروومنٹ ہونی چاہیے اس سے شاید یعنی کچھ لوگوں کی پیچھے ہے. تو سارے لوگ کوشش کریں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے جو محنت کی ہے اس کا پھل ہمیں ملا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک, انشاءاللہ انشاءاللہ. جی پڑھیے. میں نے دوبارہ پڑھنا ہے؟ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں, نہیں تو میں کسی اور کو موقع دیتا ہوں. نہیں, کسی اور کو موقع دے دیں, کسی اور دوست جو ہے ان کو موقع دے. ٹھیک ہے جی غیور صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا باقی سلطان صاحب کا ہاتھ کھڑا ہے, وہ تو میرے خیال پڑھ چکے ہیں.
اور کسی نے جی جس نے پڑھنا ہے اب خالی بے شک وہ پڑھ لے، تاکہ آپ لوگ شامل ہوئے ہیں تو آپ لوگ سب لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، چاہے ایک ایک آیت پڑھیں، تاکہ اگر کوئی جھجک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری غلطیاں صحیح نہیں ہوئی ہیں تو وہ کوشش کریں گے تو آئیں گی، یعنی اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر تو کبھی بھی نہیں امپروو کر پائیں گے. تو آپ لوگ حصہ لینا شروع کر دیں، چاہے ایک آیت کریں. جی لیاقت صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب. سر میں آج ایک دعوت پہ تھا تو لیٹ میں نے جوائن کیا ہے اس میں، تو اس لیے جی ہاں کوئی بات نہیں. آپ یہ والی سورہ جو سامنے آ رہی ہے یہ پڑھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اچھا جہاں پہ لیاقت صاحب جہاں پہ زبر ہے نا خالی، اس کو لمبا نہیں کریں، اس کو فعلا یا ربو کا ایسے نہیں کریں، اس کو ایک ایک حرکت دیں. فعلا ربو کا یعنی جہاں پہ زبر ہے نا بس ایک حرکت نکلے، اس سے لمبا نہیں کرنا ورنہ وہ مد بن جائے گی پھر. جی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ٹھیک ہے جی. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نا جہاں جہاں پہ کمی بیشی ہے نا اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بڑا محدود سا وقت ہوتا ہے کلاس کے دوران. مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو رہا ہے تو آپ لوگ ایک پلان کر کے آئے ہیں، ممکن اس کے بعد کچھ اور کرنا ہو. خاص طور پہ پاکستان میں تو ٹائم ویسے ہی لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو سونے کا ٹائم بھی ہے، تو کوشش ہم کریں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر پوری کلاس ختم کر دیں. آپ لوگ اضافی پریکٹس بے شک کسی بھی کوئی بھی تلاوت کسی بھی مشہور قاری کی آن کر لیں، کیونکہ قواعد سارے وہی ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، کہیں کوئی علیحدہ نہیں ہے. آپ قاری عبد الباسط کو سنیں گے، قاری عبد الرحمن سدیس کو سنیں گے، کسی اور کو سنیں گے مشہور، اگر پاکستان کے کوئی مشہور قاری ہیں، کوئی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں آن لائن انٹرنیٹ پہ چیزیں ہیں، آپ ان کو سنتے رہیں، اس کے پیچھے پیچھے دہراتے رہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ آپ وہی سیکھ رہے ہیں جو ہم نے یہاں سیکھا ہے. کیونکہ یہ کوئی پڑھنے کا طریقہ کسی کا الگ نہیں ہے. تو یہ کوشش کریں کہ جس کی جو کمی ہے نا وہ زیادہ محنت کر لے کلاس کے علاوہ، تاکہ پھر ہم کلاس میں تھوڑے وقت میں زیادہ کور کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اور کسی نے جی اچھا عزیز احمد مینگل صاحب. جی مینگل صاحب. السلام علیکم افتخار بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کافی عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ایک کلاس آپ لوگوں کے ساتھ اٹینڈ کر لوں، کیونکہ میں ریکارڈنگز کا سنتا تھا تو مجھے کافی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. خیر میں نے تھوڑی بہت تجوید تو پڑھ لی ہے، ہمارے استاد حلیم الرحمن صاحب ہمیں پڑھاتے تھے آ کر. ابھی تو کافی کورونا کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ میں ٹرائی کرتا ہوں وقتاً فوقتاً کنٹریبیوٹ کروں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. آج ٹائم ملا تو میں کلینک کے دوران میں نے سننا شروع کیا، پھر میں نے کہا چلو میں بھی پارٹیسپیٹ کر لیتا ہوں. بہرحال مجھے تو اتنا آپ لوگوں کے ماشاءاللہ کافی ایڈوانس رولز ہے، تو مجھے اتنے زیادہ وہ رولز نہیں آتے. بہرحال میں ٹرائی کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو پھر مجھے کریکٹ کر لیجیے گا پلیز. جی جی ضرور ضرور. میرے خیال میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ بس. بالکل بالکل وہاں پہ انور کاملی صاحب کے ساتھ ہوئی. جی 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 جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھا ہے.
باقی اگر قواعد کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ اگر آپ کی کوئی کمی بیشی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کے پاس نوٹس بھی ہوں گے، آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی جی میں نے اگر ہیں کام تو وہ نہیں مجھے اصل میں جو قواعد میم کے، نون کے اور مدہ، ان چیزوں کے تخفیم اور حلقہ، حرف جلالہ وغیرہ، ان کے تو قوانین تو فنگر ٹپ ہے. سو یہ بیسک قواعد ہے. باقی کچھ قواعد ہے جو کہ انشاءاللہ میں فالو کروں گا. نئی چیزیں بہت سے آپ کے اس میں لیکچرز میں ملی ہے مجھے، تو انشاءاللہ باذن اللہ وقتاً فوقتاً جب بھی ٹائم ملے گا کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. جی موسٹ ویلکم. آپ جب آپ کو موقع ملے ضرور حصہ لیجیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی اور کوئی ہمارے ساتھی ہیں جو حصہ لینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن. اچھا، اور کوئی نہیں ہمت کر رہا تو چلیں ٹھیک ہے، پھر ہمارا ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، تو ہم پھر جو ہے نا آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.